अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वहाँ सख्त सर्दी में तैमूर और अच्छू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। रात को अंगीठी के गिर्द बैठकर हाथ सेंकते हुए मैंने चाचा रफ़ाकत को बेगम बिल्किस और चौधरी अजीज़ से मुलाकात की पूरी तफसील बताई। ये बात चाचा रफ़ाकत को भी पसंद आई कि बेगम बिल्किस ने मेरी वालदा और बहन की जान पुलिस वालों से छुड़ाकर उन्हें डेक नाले के किनारे एक दूर दराज गाँव में पहुँचा दिया है। केटू की वापसी अभी तक नहीं हुई थी। इस हवाले से मुख्तलिफ अंदेशे जहन में सर उठा रहे थे। केटू पर हमें पूरा एतमाद था, उस पर किसी तरह का शुबा करना बहुत मुश्किल था। बस जहन में बार बार यही ख्याल उभर रहा था कि उसके साथ कोई मामला ना हो गया हो। रात को परेशानी के आलम में मैं देर तक करवटें बदलता रहा। तैमूर सो गया था। नींद की हालत में भी उसके चेहरे पर परेशानी और तकलीफ़ के साए लहरा रहे थे। वो बस मेरी दोस्ती की सज़ा भुगत रहा था। मैं इन्हीं खारदार रास्तों पर चलते चलते कुछ अर्सा पहले अपने एक प्यारे दोस्त बागो को खो चुका था। अब दूसरा निशाने पर था। अगर तैमूर बंगला टाइगर वाले केस की तारीख पर निकलते हुए मेरा हमसफ़र ना होता तो शायद आज इस हालत को ना पहुंचता। अचानक कुछ मध्यम आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। मैं लिहाफ सिरका कर उठा और नंगे पांव आवाज़ों की सिमत गया। ये आवाज़ें चाचा रफ़ाकत के कमरे से उभर रही थीं। यूँ लगता था कि चाचे की बीमार बीवी उससे झगड़ रही है। मैं कुछ और आगे बढ़कर दरवाजे के पास आया तो आवाज़ें ज़रा वजाहत से सुनाई देने लगी। चाची कह रही थी, होना हमाना कुछ भी नहीं है, इनके साथ तुम्हें भी हथकड़ियाँ लगनी है और मुझे यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना है। कोई छोटा मोटा जुर्म होता तो कोई बात नहीं थी। तुम खुद बता रहे हो कि उन पर कत्ल का मामला बना हुआ है। ठीक है कि उसके प्यो से तुम्हारी यारी दोस्ती थी, पर इस यारी दोस्ती के लिए अपना घर बर्बाद कर लेना कोई अक्लमंदी तो नहीं। वो आस्ता बोल अल्लाह की बंदी, वो सुन ना लें। सुन लें, सुनते हैं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। जो जमा पूंजी थी वो तो तुमने उनके हाथ में थमा दी है वकील करने के लिए। अब और लोड पड़ेगी तो भैंस और घोड़े बेचना शुरू कर देना। चाचे की बीवी तड़क कर बोली। मैं कहता हूँ चुप कर जा, तू मेरे मामलों में ना बोल। क्यों ना बोलूँ? चाचे की बीवी ने फिक्रा मुकम्मल नहीं किया था कि उसे खांसी का दौरा पड़ गया। यूँ लगता था कि उसका दम उलट गया है। चाचा रफ़ाकत उसे पानी वगैरह पिलाने में मसरूफ़ हो गया। सुबह अभी गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ उभरी नहीं थी। मैं और तैमूर बड़ी खामोशी के साथ अपने मोहसिन चाचा रफ़ाकत के घर से निकल आए। चाचे रफ़ाकत के घर से हमने 2 खेसियों के सिवा कुछ नहीं लिया था। ये खेसियाँ हमारे कंधों पर थीं। हमने गर्म चादरों की बुकलें मार रखी थीं और काश्तकारों ही के अंदाज में खेतों के दरमियान तंग पगडंडियों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। एकदम क्यों छोड़ दिया घर? तैमूर ने पूछा। बस मुझे कल से परेशानी सी लगी हुई है। बिल्किस और अजीज़ के साथ कोई 1 दर्जन मुहाफिज भी थे। उन मुहाफ़िज़ों ने भी मुझे यहाँ देख लिया है। इसका मतलब है कि ये जगह अब हमारे लिए कुछ ज़्यादा महफूज नहीं रही। फिर अभी तक केटू का भी कोई पता नहीं चल रहा। मैंने असल बात छुपाते हुए कहा। अब कहाँ जाना है? तैमूर ने पूछा। रात को मेरे जहन में एक बात आई है। लियाकत काले का चाचा MPA अमीन चौधरी काफ़ी असर और रसूख वाला बंदा है। सुना है अगले महीने वज़ीर भी बनने वाला है। ऊपर तक उसके राब्ते हैं। उसका रवैया हमारे साथ दोस्ती वाला रहा है। हाँ, ये बात तो है, तैमूर ने तायद की। ख़ास तौर से तुम्हारे साथ उसे काफ़ी लगाव है। तुम्हें हर वक्त कीमती मशवरे देने की फ़िक्र में रहता है। तो क्यों ना उसे एक और मशवरे में शामिल कर लिया जाए। मेरा मतलब है कि हम उसके मशवरे से और उसके ज़रिए गिरफ़्तारी दें। बात तो समझ में आती है। तैमूर ने टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर मेरे साथ साथ चलते हुए कहा। हम मुँह अंधेरे काछो वाली से रवाना हुए थे। 10 बजे के करीब हम कलावाला के नवाह में पहुंच चुके थे। ये कड़ाके की सर्दी का एक अबर आलूद दिन था। यख हवा चल रही थी। कलावाले से करीबन 2 मील पहले ही MPA चौधरी अमीन का डेरा आ जाता था। इलाके का वाहिद ट्यूबवेल अमीन चौधरी के डेरे पर था। यहाँ बहुत से दरख्त थे और नीम पुख्ता इमारत भी बनी हुई थी। मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ आ चुका था, मगर तब हालात कुछ और थे। अब तो मैं और तैमूर खेत मजदूर के हुलिये में थे और पुलिस से अपनी जान बचाते फिर रहे थे। कलावाला वो इलाका था जहाँ हमें दोहरा ख़तरा लाहिक था, एक पुलिस का, दूसरे नंबर आसिफ जा का। डेरे के दरवाजे पर MPA अमीन की हरी नंबर प्लेट वाली जीप खड़ी थी। गेट का मुसल्ला मुहाफिज पहले तो मुझे पहचानने में नाकाम रहा, ताहम मेरे तारुफ कराने पर उसके चेहरे पर शनासाई और हैरत के तासुरात उभर आए। उसका नाम सईद शाह था। वो मुसाफा करने के बाद मुझे और तैमूर को तेज़ी से अंदर ले गया और बैठक में बिठा दिया।
اپنی کسیاں ہم نے باہر ہی رکھ دی تھیں۔ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا تھا، اس لیے بیٹھک خالی پڑی تھی۔ میں نے سعید شاہ سے کہا، ابھی یہاں کسی کو میرے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں امین صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، سعید شاہ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ در حقیقت یہاں آ کر میں نے جرأت مندی سے خطرہ مول لیا تھا۔ اس جرأت مندی کی بنیاد اس یقین پر تھی کہ امین چودھری کی سوچ لمبڑ آصف جاہ کی سوچ سے مختلف ہوگی۔ امین ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنے گا اور مشورہ دے گا۔ قریباً 5 منٹ بعد سعید شاہ واپس آیا۔ اس نے کہا، چودھری خاور، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں دراصل ابھی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے بتایا ہے کہ چودھری جی ذرا باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی گاڑی تو دروازے پر ہی ہے، شاید پیدل ہی نکل گئے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ سعید شاہ نے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور دروازہ برابر کر کے باہر چلا گیا۔ 10-15 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اچھے لباس میں تھی اور ایک گول تھالی میں گرم دودھ سے لبالب بھرا ہوا گلاس لے کر نمودار ہوئی اور ہمارے سامنے سے گزر کر ایک طرف اوجھل ہو گئی۔ عورت کی صورت مجھے جانی پہچانی لگی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور دیا تو اچانک یاد آ گیا، اسے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا، مگر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تادیر حافظے پر نقش رہتی ہیں۔ شروع میں جب لیاقت کالے والے نے مکھن وال جانے والا راستہ بند کیا تھا اور میں اس سے وجہ پوچھنے کے لیے اس کے ڈیرے پر پہنچا تھا تو وہاں ایک لڑکے کے لیے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ اس عورت کا مسکین چہرہ ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھا۔ یہ وہی عورت تھی۔ اس نے لیاقت کالے کے کارندوں سے کہا تھا کہ ہم بہت جلد قرضہ واپس کر دیں گے، وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیں۔ آج وہ عورت یہاں لیاقت کالے کے چاچے MP امین کے ڈیرے پر نظر آئی تھی۔ پچھلے برسوں میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ شاید وہ تھوڑے سے قرضے کی پاداش میں یہاں عمر قید کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کی عمر اب 45 کے قریب نظر آتی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوئی۔ اس نے آواز دی، شاہین بیٹی۔ کہیں اندر سے آواز آئی، آئی امی۔ پھر ایک 21-22 سال کی لڑکی ہاتھ میں ڈونگا سا پکڑے ماں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ اطراف میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح کا وقت تھا، ابھی ڈیرے پر ویرانی ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ امین صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ کہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو کھڑا ہونے والا نہیں تھا؟ تیمور وہیں بیٹھا رہا۔ میں اٹھا اور ٹہلنے والے انداز میں ایک راہداری میں چلا گیا۔ ہمت کر کے تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کچھ مدھم آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں میں امین چودھری کی بھاری آواز میں نے صاف پہچان لی۔ اس کا مطلب تھا کہ امین چودھری ڈیرے پر ہی تھا، لیکن مجھ سے ملنے سے کترا رہا تھا۔ میں اپنے اندرونی تجسس کو دبا نہ سکا اور آوازوں کے قریب تر ہو گیا۔ ایک دروازے کے عقب سے سعید شاہ کی آواز ابھری، اس نے آپ کی گاڑی دیکھ لی ہے، کہہ رہا تھا کہ امین صاحب کی گاڑی تو ادھر ہی ہے۔ تو کیا میں کہیں پیدل نہیں جا سکتا؟ امین چودھری نے غصے سے کہا، جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ ایک دوست کی گاڑی پر گئے ہیں، شاید جلدی نہیں آئیں گے، اور اگر دوبارہ آنے کا کہے۔ دیکھو شاہ، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا، اسے ٹرخا دو، بلکہ اس سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو آفت میں نہ ڈالے۔ یہاں ہر طرف آصف جاہ کے بندے اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بے موت مارا جائے گا۔ چودھری امین کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ پھر تھوڑے سے توقف کے ساتھ اس نے کہا، تمہارے سوا اور کسی نے دیکھا ہے اسے یہاں؟ کریم اور فضلو نے بھی دیکھا ہے، پر پہچانا صرف میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے سوا کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور جاؤ اسے چلتا کر دو یہاں سے۔ سعید شاہ دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں خود کو اس کی نظر سے بچانے کے لیے کمرے کے عقبی سمت میں چلا گیا۔ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ انداز کے مطابق ڈیرے کی کھڑکیاں رنگ برنگے شیشوں کی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کھڑکی کے شیشے کا سبز پینٹ ایک جگہ سے ذرا سا اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ میں سے آنکھ لگائی تو اندر کمرے کا نصف حصہ دکھائی دینے لگا۔ امین چودھری صرف ایک دھوتی میں تھا۔ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ رات کو شراب نوشی کا خمار ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہی لڑکی جس نے ابھی تھوڑی دیر قبل آئی امی جی کہا تھا، ذرا شرمائی لجائی ہوئی امین کی آغوش میں بیٹھی تھی اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے چوڑے چکلے چہرے کی شیو بنا رہی تھی۔ صابن سے لتھڑے ہوئے جبڑے پر اس کے ہاتھ روانی سے چل رہے تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی خدمت گزاریاں اس کا روز کا معمول ہیں۔ میں کھڑکی سے نظر ہٹا کر واپس بیٹھک میں آ گیا۔ سعید شاہ وہاں تیمور کے قریب موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا سا چونکا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، تم ہمیں یہاں بٹھا کر غائب ہی ہو گئے تھے۔ میں چودھری امین صاحب کا ہی پتہ کر رہا تھا، وہ کسی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں گئے ہیں، وہ شاید اب جلدی نہیں آئیں گے، آپ کو بیکار میں انتظار کرنا پڑے گا۔ سعید شاہ کے لہجے میں رکھائی تھی۔
میں نے تیمور سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور سعید شاہ سے کہا ٹھیک ہے ہم پھر چلتے ہیں۔ سعید شاہ نے میرے قریب آ کر ذرا رازداری سے کہا ویسے یہاں آپ کے لیے خطرہ بہت ہے، بڑے لمبڑ آصف جاہ صاحب کے بندے مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے کہا اور باہر نکلنے سے پہلے مفلر ایک بار پھر چہرے پر لپیٹ لیا۔ تیمور نے بھی اپنا چہرہ جزوی طور پر گرم چادر میں چھپا لیا۔ ڈیرے سے باہر نکلے تو اکا دکا ملازم چلتے پھرتے نظر آئے۔ ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص سخت سردی میں معمولی سے کپڑے پہنے بھینسوں کے لیے گتاوا تیار کر رہے تھے۔ میری نظر نوجوان کے چہرے پر پڑی اور میں ایک بار پھر چونکا۔ یہ غریب صورت نوجوان چند سال پہلے کا وہی لڑکا تھا جسے میں نے لیاقت کالے کے ڈیرے پر سزا بھگتتے دیکھا تھا۔ شاید اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس کی ماں اور بہن بھی اس سزا میں شریک ہو چکی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جس لڑکی کو امین چودھری کی شیف بناتے دیکھا تھا وہ یقیناً اس کی بہن تھی۔ جاگیرداروں اور وڈیروں کے گرد مزاروں اور ملازموں کی ایسی کہانیاں موجود ہی رہتی ہیں۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیوں میرا ذہن اماں دلشاد کی بیٹی گڈی اور والی جی کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ گڈی کی کہانی بھی تو اس سے ملتی جلتی ہی تھی۔ وہ کم سن والی جی کی ملازمہ خاص تھی، اسے ہر خدمت کے لیے طلب کیا جاتا تھا اور پھر وہ ایسی خدمت کے لیے بھی مجبور ہو گئی جس نے اسے توڑ پھوڑ کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیا۔ گڈی اور شاہین اور ایسے ناموں والی نہ جانے کتنی لڑکیاں اب بھی ان جان سوز مرحلوں سے گزر رہی تھیں۔ اب سرما کی زرد کمزور دھوپ اپنی جھلک دکھانے لگی تھی۔ ہم دونوں ڈیرے سے قریباً 2 میل دور آنے کے بعد گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک ہموار جگہ پر بیٹھ گئے۔ بھوک اور تھکن سے برا حال تھا۔ بھوک میں سردی بھی ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تیمور بھی جان چکا تھا کہ ایم پی اے امین نے اپنے ڈیرے پر موجود ہونے کے باوجود ہم سے ملاقات نہیں کی۔ وہ بیزار لہجے میں بولا مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی لمبڑ آصف جاہ کے ڈر نے اپنا کام دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ویسے بھی بڑی جلدی آنکھیں پھیرتی ہے۔ مصیبت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہونا اور ڈٹ جانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ لیکن یار یہ امین تو بڑا دبنگ بندہ ہے اور آج کل تمہاری دوستی کا دم بھی بڑھ رہا تھا، اس سے یہ امید نہیں تھی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خیر اتنی دوستی تو اس نے ضرور نبھائی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیرے پر ہی پکڑوا نہیں دیا، تیمور نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اچانک کچھ آوازوں نے مجھے چونکایا۔ میں نے کان لگا کر سنا، یہ کتوں کی آوازیں تھیں۔ ہوا کی لہروں پر ڈوبتی ابھرتی یہ آوازیں قریباً 1 کلومیٹر دور سے آ رہی تھیں۔ یکایک میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میرا دھیان آصف جاہ کی خطرناک سلوکی ہاؤنڈز کی طرف چلا گیا تھا۔ کہیں یہ وہی خطرناک کتے تو نہیں تھے؟ یہ سوال ایک دہکے ہوئے نیزے کی طرح میرے دماغ میں گڑ گیا۔ آوازیں بتدریج نزدیک آتی گئیں اور پھر ایک جگہ رک گئیں۔ میں نے سرکنڈوں کے اندر سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ سرکنڈے اور درخت قدرے بلندی پر تھے۔ مجھے اپنے عقب میں قدرے دور تک کھیت اور درخت نظر آئے۔ ان کھیتوں اور درختوں کے بیچ ایک ہموار میدان سا تھا۔ اس میدان کے منظر نے میرے دل و دماغ میں زلزلہ برپا کر دیا۔ یہاں 2 بڑی جیپیں موجود تھیں اور ان جیپوں کے نزدیک وہی 8 عدد خوفناک کتے منڈلا رہے تھے جو میں نے 2-3 ماہ پہلے آصف جاہ کی حویلی میں دیکھے تھے۔ اتنی دور سے بھی میں کتوں کی متحرک دموں اور ان کی لپلپاتی زبانوں کی خطرناکی کو محسوس کر سکتا تھا۔ تیمور بھی سرکنڈوں سے سر اٹھا کر نشیب میں میدان کا منظر دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تارے پوری طرح گردش میں ہیں۔ ان دونوں جیپوں میں سے ایک کو میں بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ لمبڑ آصف جاہ کی ہے۔ لمبڑ آصف جاہ کا نام سن کر تیمور کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کے ہونٹ پہلے ہی خشک تھے، کچھ اور خشک نظر آنے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امین چودھری نے کام دکھایا ہے؟ تیمور نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، سعید شاہ کا کام بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی تیسرا بندہ۔ دور میدان کا منظر تہلکہ خیز تھا۔ اب میں نے آصف جاہ کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ بوس کی شلوار قمیض میں تھا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنے بندوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مسلح افراد سے بھری ہوئی ایک جیپ دائیں رخ مڑ گئی۔ 3 گھڑ سوار بھی اس کے ساتھ تھے۔ دوسری جیپ میں آصف جاہ خود بیٹھا تھا اور جس کے آگے 4 گھڑ سوار 8 عدد کتوں کے ساتھ اچھالے مار رہے تھے، سرکنڈوں کی طرف بڑھی۔ اب اس امر میں شبے کی ذرا بھر بھی گنجائش نہیں تھی کہ آصف جاہ کو کسی طرح یہاں ہماری موجودگی کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ سراپا قہر ہماری طرف لپک رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ ان لوگوں نے پیچھے آنے میں ہمارے قدموں کے نشانوں سے بھی مدد لی ہو۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا۔ تیمور نے اپنی گرم چادر کے نیچے اپنی 7mm رائفل کو تیار حالت میں کیا۔ میں نے بھی اپنے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔
ہم جھک کر 10-12 فٹ اونچے سرکنڈوں کے اندر ہی اندر بھاگتے مخالف سمت میں بڑھے۔ کتوں کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازیں تھیں۔ کچھ ماہ پہلے میں نے ایک خرگوش کی لٹکتی ہوئی انتڑیاں دیکھی تھیں۔ شاید آج ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ تیمور نے بھاگتے بھاگتے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ پتہ نہیں، بس بھاگتے چلو۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پیچھے آنے والے پھیل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔